बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। बहुत पहले की बात है, सर्दियों का मौसम था। रात के 7:30 बजे का वक्त होगा। मैं और मेरे दोस्त इरफान, बिल्लू और तोकीर गली में खड़े बातें कर रहे थे। धुंध बहुत थी। इतने में हमारा एक दोस्त नासिर हमारे पास आया। उसने ट्रैक सूट पहना हुआ था, हाथ में एक पानी की बोतल और एक छोटा सा बैग अपने कांधे पर रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खेल के लिए जा रहा था। हमने उससे पूछा, खैर तो है, इस वक्त इतनी सर्दी में क्या खेलने जा रहा है? नासिर ने कहा, अरे नहीं यार, मैं कोई खेल नहीं खेलने जा रहा, बल्कि जिम, हेल्थ क्लब जा रहा हूँ सदर कैंट में, और आज मेरा पहला दिन है। और पता है, मेरा कज़न बॉबी वहाँ का कोच है। उसने मुझे कहा है कि तुम रोज़ाना क्लब आओगे तो तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी बन जाएगी। ये बड़े बड़े डोले शोले और बड़ी सी छाती होगी। नासिर की ये बात सुनकर हम सब दोस्त बड़ी हैरत से उसकी तरफ देख रहे थे, और हम उसकी बातों पर एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुरा भी रहे थे, क्योंकि नासिर जैसे हमें ये सब बता रहा था, इससे वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था। लेकिन उसकी बॉडी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसकी बॉडी इतनी जल्दी ऐसी बन जाएगी जैसे वो बता रहा था। तो मैंने नासिर से कहा, अच्छा, तो तुम्हारा कज़न बॉबी वहाँ का कोच है, फिर तो वो हमारी भी उस जिम में एंट्री करा सकता है। नासिर ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो तो मुझे पहले ही कह रहा था कि दोस्तों को भी साथ ले आया कर, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। नासिर की ये बात सुनकर मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, क्यों भाई, क्या ख्याल है, चलें फिर आज से जिम? वैसे भी हम लोग इस वक्त फारिग ही होते हैं, तो ऐसे में टाइम भी पास हो जाएगा और फिटनेस भी कायम रहेगी। दोस्तों ने हाँ, ये ठीक है, ऐसे में हम थोड़ा घूम भी लिया करेंगे रात में। नासिर ने कहा, ठीक है, पर हमें वहाँ बाइक पर नहीं जाना, हम पैदल वॉक करते हुए जाएंगे ताकि हमें जिम में वार्म अप की ज़रूरत ना पड़े। मैंने कहा, यार वो क्लब बहुत दूर है, हम बाइक पर ही चलते हैं। नासिर ने कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे एक शॉर्टकट रास्ता मालूम है, वहाँ से हम आसानी से आधे से भी कम वक्त में जिम पहुँच जाएंगे। मैंने कहा, वो कौन सा रास्ता है जो हमें नहीं पता? नासिर ने कहा, तुम्हें पता होगा यार, पर तुम वहाँ से गुजरे नहीं होगे कभी। इतने में मेरा दोस्त बिल्लू बोला, यार नासिर, कहीं तुम धोबी घाट वाले रास्ते की बात तो नहीं कर रहे? नासिर ने कहा, हाँ, देखा ना, तुम लोगों को पता है। मैंने बिल्लू को कहा, यार पर वो रास्ता तो बहुत सुनसान है, और वहाँ धोबी घाट के साथ ही एक ग्राउंड भी है जिसमें अंग्रेज़ों के दौर की कब्रें भी हैं, जहाँ कामी यानी मेरा दोस्त कामरान को एक अजीब सी चीज़ भी नज़र आई थी, जिसके बाद वो बहुत बीमार हो गया था। नासिर ने कहा, क्या यार, वो तब की बात थी, और उस वक्त वो कमीना अकेला जो गुज़रा था वहाँ से, पर आज वक्त बदल गया है, और वैसे भी हम इतने सारे हैं, और ऊपर से पूरी रंगबाजों की टीम से किस चीज़ ने पंगा लेकर मरना है। मैंने कहा, यार फिर भी एक बार सोच लो, हम किसी और रास्ते से चलते हैं। दोस्तों ने कहा, यार दीमी, तुम लोगों के घर में भी तो बहुत बार जिन शैतानी चीज़ें थी ना, तो क्या तुमने उनके डर से घर छोड़ दिया था? मैंने कहा, यार वो बात और थी, तुम लोग समझ नहीं रहे। वहाँ पुराना कब्रिस्तान है, वो भी अंग्रेज़ों का, और वैसे भी वहाँ के लोग भी रात में वहाँ नहीं जाते, और ये बात तो तय है कि जिस जगह के बारे में ऐसी बातें ज़्यादा होती हैं, वहाँ तो कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। नासिर ने कहा, यार दीमी, सीधे सीधे बोल के तो डर गया है। नासिर की ये बात सुनकर मैं थोड़ा गुस्से में आ गया, और मैंने कहा, तुम लोगों को पता है मैं किसी शैतानी चीज़ के बाप से भी नहीं डरता, लेकिन जानबूझकर इन चीज़ों से पंगा लेना मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। इतने में बिल्लू ने कहा, यार अब चलो भी, वैसे भी वो चीज़ें कौन सा वहाँ सर्दी में बैठकर आग सेक रही हैं। तो कीर ने बिल्लू की बात का मजाक बनाते हुए कहा, अरे नहीं, वो तो वहाँ यखनी और गर्म अंडे लगाकर बैठी होंगी। उन दोनों की बातें सुनकर हम सब हंस पड़े। फिर नासिर ने कहा, अब चलना है कि नहीं? मैंने कहा, चलो यार, फिर अब जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद हम सब लोग जिम की तरफ चलने लगे, और कुछ देर चलने के बाद हम धोबी घाट के पास पहुंच गए। अब वहां से हमें शॉर्टकट लेना था, और वो भी उस खुले से मैदान में जहां अंग्रेज़ों का पुराना कब्रिस्तान था, जो कि बहुत दूर तक फैला हुआ था।
ایسا لگتا تھا کہ یا تو گراؤنڈ قبرستان میں شامل ہو گیا تھا یا پھر قبرستان گراؤنڈ تک پھیل گیا تھا، پر ہم کسی بھی خطرے سے بے خبر اس کی طرف بڑھنے لگے۔ رات کے وقت اس جگہ پر بہت زیادہ اندھیرا تھا، صرف دھوبی گھاٹ تک اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی تھیں اور دھند بھی بہت زیادہ تھی اس جگہ پر، کیونکہ ہر طرف میدان ہی میدان تھا اور کھلی جگہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ہر طرف دھواں سا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر رک گیا اور بولا، ارے لڑکو رکو، تم کہاں جا رہے ہو؟ میری بات سنو۔ یہ کہہ کر وہ ہم سے بہت دور ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ہم نے اس کی طرف دیکھا تو وہ ہمیں بلا رہا تھا، لیکن وہ ہم سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی چیز سے ڈرا ہوا ہو۔ بلو نے اس آدمی سے کہا، کیا ہوا چاچو؟ کیا مسئلہ ہے؟ وہ آدمی بولا، پہلے آپ سب وہاں سے یہاں آ جاؤ، پھر بتاتا ہوں۔ ہم سب دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر میں نے کہا، چلو یار اس کی بھی سن لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ یہ بول کر ہم سب اس آدمی کی طرف بڑھنے لگے۔ تبھی عرفان نے کہا، یار مجھے تو یہ کوئی چور ڈاکو لگ رہا ہے، ذرا چوکنے رہنا۔ میں نے کہا، ارے نہیں، چور ڈاکو اتنے پاگل نہیں ہوتے کہ اکیلے ہی 5 بندوں سے پنگا لیں، اور وہ بھی رنگ بازوں سے۔ اور جب ہم اس آدمی کے پاس گئے تو اس نے پھر سے ہمیں کہا، تم لوگ کہاں سے آئے ہو اور اس گراؤنڈ کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ ناصر نے کہا، ہم لوگ دھرم پورہ سے آئے ہیں اور ہم اس گراؤنڈ سے شارٹ کٹ راستے سے ہوتے ہوئے صدر ہیلتھ کلب جا رہے ہیں۔ وہ آدمی فوراً بولا، نہیں نہیں، وہاں سے مت جاؤ، تم لوگ پاگل تو نہیں ہو؟ آدمی کی یہ بات سن کر ہم سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر اچانک سے زور زور سے ہنسنے لگے۔ تبھی بلو نے آدمی سے کہا، او چاچو، کیا کوئی نشہ وشہ تو نہیں کیا ہوا یا نشہ لینے جا رہے ہو؟ آدمی نے کہا، ارے تم لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے، میں یہاں پاس میں ہی رہتا ہوں اور اس گراؤنڈ میں آئے روز کوئی نہ کوئی خوفناک واقعہ ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے بہت سے لوگ تو یہاں دن میں بھی نہیں گزرتے، اور تم لوگ رات کے وقت اس گراؤنڈ میں جا رہے ہو۔ مجھے اس آدمی کی بات میں تھوڑا وزن لگا۔ میں نے دوستوں سے کہا، یار مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کی بات پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے بھی تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے۔ میرے دوستوں نے کہا، کیا یار دیمی، تو بھی اس کی باتوں میں آ رہا ہے؟ یار 10 منٹ کی بات ہے، ہم نے جلدی سے گراؤنڈ پار کر لینا ہے۔ وہ آدمی جلدی سے بولا، ارے تم لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے، میں نے ابھی اس جگہ پر کسی چیز کو دیکھا ہے، اس وجہ سے میں جلدی سے ادھر آ گیا ہوں۔ ناصر نے بولا، یار سب چپ کرو 1 منٹ۔ یہ کہنے کے بعد ناصر نے اس آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، او چاچو، اب تو بتا ذرا پھر ہمیں تو نے کیا چیز دیکھی ہے؟ اس آدمی نے کہا، وہ کوئی دلہن کے لباس میں عورت تھی جو کہ پہلے تو کسی جانور کی طرح چلتی ہوئی میرے قریب آ رہی تھی، تو میں نے اس کی طرف ایک نظر دیکھا اور میں اپنے راستے چلنے لگا۔ پھر اچانک سے اس نے مجھے میرے نام سے آواز دی اور میں تبھی سمجھ گیا کہ یہ کوئی عورت نہیں بلکہ کوئی ہوائی چیز ہے۔ اس کے میرے قریب آنے پر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں جلدی سے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اس طرف آ رہا تھا کہ آگے دیکھا تو تم لوگ آ رہے تھے۔ ناصر نے اس آدمی کی بات سن کر زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا اور بولا، واہ چاچو، تو نے تو لکی چانس مس کر دیا۔ ارے رک کر دیکھتا تو صحیح، تمہیں اتنی رات کو ایک بیوٹی آفر دے رہی تھی اور تم ڈرپوکوں کی طرح وہاں سے نکل لیے کہ وہ ایک ہوائی چیز تھی۔ ارے اتنا ہی ڈر تھا تو کسی حکیم سے علاج ہی کروا لیتے، بیوٹی کے سامنے بےزتی تو نہ ہوتی۔ اور چاچو، اس کا دلہا بننے کے بجائے تم ہم رنگ بازوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تھے اس دیمی رنگ باز کو ہی بلا لیتے، تمہیں اس نے خود ہی بتا دینا تھا دلہا کیسے بنا جاتا ہے۔ ناصر کی یہ بات سن کر ہم سب ہنسنے لگے۔ اتنے میں وہ آدمی غصے میں آ گیا اور بولا، بکواس بند کرو بدتمیزو، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم لوگ اتنے گھٹیا قسم کے بچے ہو، میں تو صرف تمہیں خطرے سے آگاہ کر رہا تھا اور تم ہو کہ میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ تم سب۔ اس آدمی کی یہ بات سن کر بلو نے کہا، او چاچا آرام سے، زیادہ فنکاری لگانے کی کوشش مت کرو، چلو اب نکلو نیوے نیوے ہو کر، ورنہ تمہیں نہیں معلوم ہم تو خود بہت بڑی ہوائی چیزیں ہیں، کہیں یہ نہ ہو تجھے اٹھا کر پٹک دیں، اور ویسے بھی اس عمر میں تمہارے سپیئر پارٹس نہیں ملیں گے۔ ابھی بلو یہ بات کر ہی رہا تھا کہ میں نے آگے بڑھ کر بلو کو اپنی طرف کھینچا اور کہا،
یار چھوڑو اس کو، تم اس بیچارے کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ وہ تو صرف ہمیں سمجھا ہی رہا تھا۔ ناصر نے کہا یار دیمی صحیح کہہ رہا ہے، اب چھوڑو یہ سب باتیں، ہم پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں، چلو اب چلتے ہیں۔ میں نے کہا یارو اوپر کے راستے سے چلیں۔ ناصر نے کہا یہ لو، اب یہ رنگ باز بھی ڈر گیا۔ ناصر کی یہ بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تبھی میں نے ناصر سے کہا ابے وہ ڈرپوک ہوگا تیرا پھپھا، میں نہیں ڈرتا، اب چلو پھر دیکھ لیتے ہیں اس دلہن کو بھی۔ بلو نے کہا ارے ہاں ہاں پتہ ہے تیرا، اب لڑکی کی بات آئی ہے تو اب تو تجھے اٹلی بھی جانا پڑے گا، تو وہاں بھی تو آرام سے چلا جائے گا۔ بلو کی اس بات کے بعد سب مجھ پر ہنسنے لگے اور میں بھی مسکرانے لگا۔ پھر ہم باتیں کرتے ہوئے گراؤنڈ کی طرف بڑھنے لگے۔ دھند کی وجہ سے ہمیں مشکل سے ہی 10-12 قدم آگے تک نظر آ رہا تھا، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے ٹھنڈ بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ بلو اور ناصر ہم سے تھوڑا آگے چل رہے تھے، عرفان اور توقیر میرے ساتھ چل رہے تھے۔ تبھی اچانک سے بلی کے رونے کی آواز سنائی دینے لگی، جو کہ عجیب طریقے سے بھاری سی آواز میں رو رہی تھی۔ بلو اور ناصر چونک گئے اور دوڑ کر ہمارے ساتھ چلنے لگے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا ابے کیا ہوا؟ دو پہلوان تو بلی کی آواز سے ہی ڈر گئے ہیں۔ ناصر نے کہا نہیں یار، ہم نے سوچا تمہارے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک سے کوئی بڑی سی کالی سی پرچھائی ہمارے آگے سے گزری اور دھند میں غائب ہو گئی، اور ہم سب ایک پل کے لیے حیرت میں پڑ گئے۔ اتنے میں ناصر نے کہا ارے وہ کیا تھا؟ بلو نے ناصر کی بات کو مذاق میں ڈالتے ہوئے کہا ارے وہ تیری آنٹی تھی، اور ہنسنے لگا۔ تبھی توقیر نے مجھ سے پوچھا دیمی یہ کیا چیز تھی، تو نے دیکھی نا؟ میں نے کہا ہاں پر وہ کچھ نہیں تھا، ایسے ہی دھند کی وجہ سے لگا تھا۔ بلو نے کہا ہاں یارو کچھ نہیں تھا، سامنے کھلا میدان ہے اس کی وجہ سے ایسا لگا تھا۔ جب کھلے علاقے میں دھند پڑتی ہے تو ایسے ہی پرچھائیاں سی بننے لگتی ہیں دھند میں، اور اسے دیکھ کر تم جیسے ڈرپوک لوگ ڈر جاتے ہیں۔ بلو کی یہ بات سن کر توقیر نے کہا ارے تجھے بھی دیکھا ہے کتنا بڑا پہلوان ہے، ابھی بلی سے ڈر گیا تھا۔ توقیر کی اس بات کے بعد سب بلو پر ہنسنے لگے۔ تبھی اچانک سے ایک زوردار چیخ کی آواز سنائی دی، جسے سن کر سبھی اچانک خاموش ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ عرفان نے چونک کر کہا یہ کیسی آواز تھی؟ اسی دوران ایک کالی بلی بھاگتے ہوئے ہمارے سامنے سے گزر گئی، جسے دیکھ کر ناصر نے کہا یار اس بلی نے ہمارا راستہ کاٹ دیا ہے، چلو واپس جا کر اوپر کے راستے سے چلتے ہیں۔ تبھی عرفان نے کہا ہاں ناصر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، چلو پھر واپس اوپر کے راستے سے چلتے ہیں۔ تبھی بلو نے کہا ارے یار یہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ بھلا تم لوگ اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ اور یہ پرانے دور کی باتیں بند کرو کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا تو راستہ بدلو۔ ارے یہ راستہ بلی کے باپ کا ہے، جو ہم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ بلیاں تو سڑک سے بھی گزرتی ہیں، تو کیا سب لوگ وہاں سے گزرنا بند کر دیتے ہیں؟ بلو کی بات سن کر میں نے کہا یار بلو صحیح کہہ رہا ہے، اور ویسے بھی اب اتنا آگے آ گئے ہیں تو اب پیچھے جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر واپس جائیں گے تو بس ہم اسی چکر میں پڑے رہیں گے اور جم جانے سے پہلے ہی تھک جائیں گے۔ ویسے بھی ہم پیدل چل رہے ہیں، کوئی بائک نہیں جو فوراً واپس جا کر دوسرے راستے سے چلے جائیں، اس لیے اب یہیں سے ہی چلو۔ توقیر نے کہا ہاں ٹھیک ہے تو چلو اب آگے بڑھو۔ تبھی ناصر نے کہا پر یار جہاں سے کالی بلی راستہ کاٹتی ہے اس کے آگے کوئی ڈائن یا بدروح ہوتی ہے۔ ناصر کی یہ بات سن کر میں نے کہا یار اب چلو، ڈائن بڑا تیرے لیے سموسے لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، آگے اب چلو، فضول کی باتیں کر کے دماغ خراب نہیں کرو۔ تبھی بلو نے کہا ہاں چلو، میں تو 4 سموسے کھاؤں گا ڈائن آنٹی سے لے کر، اور بولوں گا کیچپ ذرا زیادہ ڈال دے ڈائن آنٹی۔ بلو کی بات پر سب ہنس پڑے اور اس چیخ کو بھی بھول گئے جو کہ کچھ دیر پہلے سنی تھی۔ اس کے بعد چلتے رہے۔ اتنے میں عرفان نے کہا یار مجھے واش روم آیا ہے۔ بلو نے کہا تو کیا ہوا، پینٹ کی زپ کھول اور چلتے ہوئے ہی کر لے۔ عرفان نے کہا نہیں یار، مجھے کہ اپنے جیسا سمجھا ہوا ہے، ذرا رکو میں ابھی ایک سائڈ پر کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر عرفان ایک سائڈ پر چلا گیا۔ توقیر نے مجھ سے کہا یار اسے دیکھو، وہ تو قبروں والی سائڈ پر چلا گیا ہے۔ ناصر نے کہا اچھا ہی ہے نا، اتنی سردی میں کسی انگریز کو گرم پانی سے نہلانے گیا ہے، ویسے بھی وہ جب زندہ ہوتے ہیں تو کب نہاتے ہیں، چلو آج اپنا دوست ان کو نہلا کر ہی آئے گا۔
اتنے میں بلو نے کہا یار ایسی بات ہے تو مجھے بھی واش روم آیا ہے۔ یہ کہہ کر بلو بھی عرفان کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے اسے آواز دی، ارے رنگ بازو باز آ جاؤ، کوئی نیا چاند نہ روشن کر دینا اس ویرانے میں۔ پر بلو نے میری بات سن کر انسنی کر دی اور چلا گیا۔ اس کے بعد ناصر، توقیر اور میں ہم لوگ ایک سائڈ پر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں پھر سے وہی بلی کے رونے کی آواز سنائی دی اور عرفان بھاگتا ہوا ہماری طرف آیا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی اور وہ ڈر سے کانپ رہا تھا۔ ہم بھی اس کی طرف دیکھ کر چونک گئے۔ وہ تیزی سے سانس لیتے ہوئے جس طرف سے آیا تھا اس طرف ہاتھ کر کے کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، پر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے جلدی سے کہا، فانی کیا ہوا، کیا ہے وہاں؟ وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا پر اس کی آواز اس کے منہ سے باہر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں ناصر نے ایک سائڈ سے میرے بازو کو پکڑ لیا اور کانپنے لگا۔ میں نے ناصر کی طرف دیکھتے ہوئے تھوڑا تلخ انداز میں ناصر سے کہا، ارے تو مجھے تو چھوڑ، تو کس بات سے ڈر رہا ہے؟ پہلے تیرے اس کچھ لگتے سے تو پوچھنے دے آخر ہوا کیا ہے۔ پھر میں نے فانی سے پوچھا، یار آرام سے ریلیکس ہو جا، کچھ نہیں ہوگا، تو بس آرام سے کھڑا ہو جا پہلے۔ توقیر نے فانی کی کمر پر ہاتھ سے ملنا شروع کر دیا اور پھر تھوڑی دیر میں بلو بھی آ گیا جس نے توقیر کو عرفان کی کمر ملتے ہوئے دیکھا تو عرفان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ارے اب اسے کیا ہوا؟ میں نے کہا پتہ نہیں یار، یہ بھاگتا ہوا آیا ہے کہیں سے اور بہت ڈر گیا ہے۔ بلو نے عرفان کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ہلایا اور پوچھا، فانی بتا کیا ہوا ہے، کیوں ڈر رہا ہے تو؟ میری طرف دیکھ، ہم سب ہیں یہاں، بتا کیا ہوا ہے۔ عرفان نے کانپتا ہوا ہاتھ پھر سے سائڈ پر کرتے ہوئے بہت ہی دھیمے انداز میں کہا، وہاں قبر پر کوئی لمبی سی لڑکی لیٹی ہوئی ہے۔ میں جب وہاں گیا تو اچانک سے میری نظر سامنے والی قبروں پر پڑی۔ وہاں ایک لڑکی لیٹی ہوئی تھی جو کہ اتنی لمبی تھی کہ اس کا سر پہلی قبر پر تھا اور اس کے پاؤں تیسری قبر سے نیچے لٹک رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں جلدی سے ادھر بھاگ کر آ گیا۔ بلو نے کہا، ابے ڈکن، تجھے کہیں اس پاگل آدمی کی باتوں نے تو نہیں پریشان کر دیا جو ہمیں دھوبی گھاٹ کے پاس ملا تھا؟ فانی نے کہا، نہیں یار، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ لڑکی واقعی میں ہے اور اس نے دلہن کا سوٹ بھی پہنا ہوا تھا۔ عرفان کی یہ بات سن کر میں نے عرفان سے پوچھا، تو نے اس کا چہرہ دیکھا کیا؟ عرفان نے کہا، نہیں، اس کا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، اس وجہ سے میں دیکھ نہیں سکا، پر اس نے میری طرف منہ کیا اور بس میں وہاں سے بھاگ کر آ گیا تھا۔ ناصر نے عرفان سے پوچھا، کیا وہ لڑکی اب بھی وہیں پر ہے؟ عرفان نے کہا، پتہ نہیں یار، پر مجھے لگتا ہے شاید وہ وہیں ہوگی۔ بلو نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، چل بھائی رنگ باز، اب آگے تیرا کام ہے، چل کر دیکھ لڑکی کیا کر رہی ہے اس ویران گراؤنڈ میں۔ میں نے کہا، یار تیرا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ یہ جس لڑکی کی بات کر رہا ہے وہ اس کے بتائے گئے حساب سے 15-16 فٹ اونچی ہے، اور اگر واقعی میں ایسا ہے تو وہ لڑکی نہیں بلکہ کچھ اور ہی ہے۔ بلو نے کہا، سیدھے سے بولنا، تو ڈر گیا ہے؟ میں نے بلو سے کہا، ارے تجھے کتنی بار بولوں، میں تیرے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، لیکن جان بوجھ کر ایسی شیطانی چیز سے پنگا لینا مہنگا بھی پڑ سکتا ہے ہمیں۔ توقیر نے کہا، ہاں ہاں دیمی صحیح کہہ رہا ہے۔ بلو نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے رنگ باز، ذرا سوچ، اگر وہ ہوائی چیز نہ ہوئی اور واقعی میں لڑکی ہوئی اور خوبصورت بھی ہوئی تو؟ بلو کی یہ بات سن کر میں تھوڑا سا لالچی سا ہو گیا، کیونکہ مجھے بہت سی لڑکیوں سے دوستی رکھنا بہت پسند تھا۔ بس یہی سوچ کر میرا دماغ کچھ دیر کے لیے خراب ہونا شروع ہو گیا اور میں نے بلو کی بات پر غور کرنا شروع کر دیا کہ اگر واقعی میں وہ ایک لڑکی ہو اور اپنی شادی سے بھاگ کر آئی ہو تو ایسا موقع دوبارہ نہیں ملنے والا۔ مجھے لگتا ہے مجھے اس کو گرل فرینڈ بنا ہی لینا چاہیے، اس طرح میری 9 گرل فرینڈز ہو جائیں گی۔ میں ابھی اپنے دماغ میں ایسے وسوسے پیدا کر ہی رہا تھا کہ بلو نے کہا، کیا ہوا رنگ باز، ابھی سے ہی شادی کے خواب تو نہیں دیکھنے لگ گیا؟ میں نے کہا، ارے نہیں، میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ بلو نے کہا، مجھے پتا ہے بھیڑیے، تیرے دماغ میں سوائے لڑکی کے اور کوئی خیال نہیں آتا۔ تبھی میں نے عرفان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یار فانی، تو نے واقعی میں دیکھا تھا کہ وہ لڑکی ہی تھی؟ عرفان نے کہا، ہاں دیمی پاپا، وہاں لڑکی ہی تھی، پر وہ بہت لمبی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا یار ٹھیک ہے، تو پھر چلتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کون ہے وہ شہزادی، لیکن اگر کوئی پنگا ہوا نا تو بہت برا ہونے والا ہے رنگ بازو، تم مجھے مرواؤ گے کسی دن؟ بلو جلدی سے مسکراتے ہوئے بولا، ارے نہیں، تجھے کچھ نہیں ہونے والا، تو خود ہی بہت بڑی ہوائی چیز ہے جو صرف لڑکیوں پر ہی عاشق ہوتی ہے۔
میں نے مسکراتے ہوئے کہا، چپ کر سالے۔ یہ کہہ کر میں اس طرف جانے لگا جس طرف عرفان کو لڑکی نظر آئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں اپنے دوستوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور ان قبروں کی طرف دیکھنے لگا، پر مجھے وہاں کوئی لڑکی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسی جگہ کھڑے ہو کر اپنے دوستوں کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، ابے رنگ بازو، یہاں تو کوئی لڑکی نہیں ہے۔ میرے دوست دھند کی وجہ سے مجھے نظر تو نہیں آ رہے تھے، پر ان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ مجھے دور سے ہی کہہ رہے تھے، ذرا صحیح طرح ادھر ادھر دیکھ، لڑکی وہیں ہوگی۔ میں ڈر تو رہا تھا اور میرے رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے تھے، پر اپنے دوستوں کے سامنے ہیرو بننے کا شوق چڑھا ہوا تھا اور اوپر سے لڑکی سے دوستی کی لالچ بھی تھی، اس لیے میں نے تھوڑا اور آگے جانے کا فیصلہ کیا اور قبروں کے بیچ سے ہوتا ہوا تھوڑا اور آگے چلا گیا۔ اتنے میں عجیب سی آواز آئی، جیسے کوئی بلی رو رہی ہو۔ میرے پورے جسم میں جیسے ایک دم سے ڈر کی لہر دوڑ گئی ہو۔ میں اچانک چونک سا گیا اور ایک کپ کپی طاری ہو گئی، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ جب بھی رات میں ہم اکیلے گھر سے باہر یا کسی سنسان جگہ پر سے گزر رہے ہوں اور اچانک سے رونگٹے کھڑے ہونے لگے اور جسم میں اچانک سے ایک سنسناہٹ سی ہونے لگے، تو سمجھ لو کہ تم کسی شیطانی چیز کے آس پاس ہی ہو، جیسے کہ تم بالکل اس کی حد میں آ گئے ہو۔ تو یہ سوچ کر مجھے اب ڈر لگنے لگا تھا اور اوپر سے وہ بلی کے رونے کی آواز بھی خوفناک لگ رہی تھی۔ میں نے بہت زیادہ ہمت کر کے آرام آرام سے اپنی کانپتی ہوئی گردن اپنے دائیں جانب اور پھر بائیں جانب گھما کر دیکھا۔ آس پاس سوائے قبروں کے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک سے سب کچھ ایک دم سے خاموش سا ہو گیا تھا اور بلی کی آواز بھی بند ہو گئی، اور اتنی زیادہ خاموشی ہو گئی کہ مجھے اپنی کانپتی ہوئی سانسوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ تبھی اچانک سے مجھے بھاری سی دھمک کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اونچی سی جگہ سے زمین پر چھلانگ لگائی ہو۔ میں نے جلدی سے چونک کر اس طرف دیکھا جس طرف سے آواز آئی تھی، پر وہاں مجھے کوئی نظر نہیں آیا، اور جیسے ہی میں نے واپس مڑ کر قبروں کی طرف دیکھا تو اچانک سے مجھے اپنے سامنے چند قدم کے فاصلے پر ایک لڑکی نظر آئی، جو کہ ایک لاش کو سامنے رکھ کر اس کے پاس ایک قبر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لاش پر جھک کر رو رہی تھی، جس کا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، پر جیسے ہی میں نے اس پر غور کیا تو وہ رو نہیں رہی تھی، بلکہ اس لاش کا گوشت اپنے ہاتھوں سے نوچ کر کھا رہی تھی، جو کہ اس کے سامنے پڑی تھی۔ لیکن یہ لڑکی بالکل ویسی نہیں تھی جیسا کہ عرفان نے بتایا تھا، کیونکہ نہ تو اس کا قد اتنا لمبا تھا اور نہ ہی یہ کسی دلہن کے لباس میں ملبوس تھی، بلکہ یہ ایک سفید سے لباس میں تھی۔ اور تھوڑی ہی دیر میں مجھے کسی کے گڑگڑانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، پر کوئی نہ تھا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ آواز اس لڑکی کی طرف سے ہی آ رہی تھی۔ وہ جانوروں کی طرح اس لاش کا گوشت کھاتے ہوئے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی۔ میں پوری طرح سے اتنا ڈر گیا کہ میں اپنی جگہ سے ہی ہل نہیں پایا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا پورا جسم بے جان ہو چکا تھا اور دل و دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اتنے میں مجھے کسی پیچھے سے آواز دی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو مجھے دھند میں ہلکی سی پرچھائی دکھائی دی، پر وہ کون تھا یہ نہیں پتا چل رہا تھا، کیونکہ وہ مجھے تھوڑا دور کھڑا ہوا تھا۔ تبھی بھاری سی آواز میں کسی کے ہنسنے کی آواز مجھے اس لڑکی کی طرف سے آئی۔ میں نے فوراً لڑکی کی طرف دیکھا تو وہ بھی وہاں نہیں تھی، اور نہ ہی وہ لاش تھی جسے وہ کھا رہی تھی۔ یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، جیسے کہ میں جاگتے ہوئے کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن ہنسنے کی آواز وقفے وقفے سے میرے آس پاس سے آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہے، جو کہ میرے قریب آ کے ہنستا ہے، اور جیسے ہی میں اسے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ چھپ جاتا ہے۔ میں نے سوچا یہ شاید مجھے صرف تنگ ہی کرنا چاہ رہا ہو۔ میں قبروں کے بیچ سے ہوتا ہوا واپس جانے لگا تو تبھی اچانک سے کسی نے پیچھے سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسی وقت مجھے لگا میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ میں نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی لڑکی میرے پیچھے کھڑی تھی۔ اس بار میں اس کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا، کیونکہ اس کا چہرہ پوری طرح سے جلا ہوا تھا اور اس کے بازو عام انسانوں سے زیادہ لمبے تھے۔ میں ابھی اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کان کے پاس آ کر کہا، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ مرو گے آج۔ میں نے جلدی سے پیچھے کی طرف دیکھا، پر کوئی نظر نہیں آیا، اور جیسے ہی میں نے واپس لڑکی کی طرف منہ کیا تو اس لڑکی نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا، جس کی وجہ سے میرا سر چکرا گیا اور وہ لڑکی زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کی شکل پوری طرح سے ڈراؤنی ہو چکی تھی۔ جب اس نے اپنے بالوں کو چہرے سے ہٹایا تو اس کے پورے چہرے پر آنکھیں ہی آنکھیں تھیں۔
ایسی ڈراؤنی چیز میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں اپنے گال کو ملتا ہوا پیچھے ہٹ رہا تھا کیونکہ اب میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی شیطانی چیز ہے اور آج یہ مجھے نہیں چھوڑنے والی۔ میں آہستہ آہستہ اس لڑکی کی طرف دیکھتے دیکھتے پیچھے کی طرف ہٹ رہا تھا کہ اچانک سے کسی نے میرے پاؤں کو پکڑ لیا۔ میں نے اپنے پاؤں کی طرف نظر ماری پر مجھے کوئی نظر نہ آیا، پر ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میری ٹانگوں کو دونوں ہاتھوں سے بہت مضبوطی سے پکڑ کر ان سے لپٹا ہوا ہے، پر وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ لڑکی میری طرف بڑھنے لگی۔ میں پوری طرح سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، پر میری ساری کوششیں بیکار جا رہی تھیں کیونکہ کسی نے بہت طاقت سے میرے دونوں پاؤں ایک جگہ ساخت کر دیے تھے۔ میں نے اپنے دوستوں کو آواز دینے کی کوشش بھی کی لیکن ڈر کے مارے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، اور وہ لڑکی اپنی انگلیوں کو چاٹتی ہوئی میری طرف بہت ہی آرام سے آ رہی تھی۔ اس کی شکل تو پوری طرح منحوس ہو گئی تھی، جس کو تو میں کبھی خواب میں بھی دوبارہ نہ دیکھوں۔ اس وقت صرف مجھے یہی لگ رہا تھا کہ آج تو میرا کام تمام ہونے ہی والا ہے۔ میں اس کی شکل کو نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا، اس وجہ سے میں نے نظریں نیچے کی اور میں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ اتنے میں میری نظر اپنے پاؤں کی طرف پڑی تو مجھے اپنی ٹانگوں کے پاس ایک سر نظر آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پاؤں میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اسی نے میری ٹانگوں کو پکڑا ہوا تھا، جبکہ پہلے اپنے پاؤں چھڑاتے ہوئے مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس کے بال پوری طاقت سے نوچ ڈالے اور جیسے ہی میں نے اس کے بال نوچے اس نے خوفناک سی چیخ ماری اور فوراً میرے پاؤں کو چھوڑ دیا۔ پھر کیا تھا کہ میں نے کوئی قبر نہیں دیکھی اور نہ اونچا نیچا راستہ دیکھا اور قبروں کے اوپر پاؤں رکھتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں اس قدر اندھا دھند بھاگ رہا تھا کہ بھاگتے ہوئے میں عرفان سے جا ٹکرایا اور ہم دونوں زمین پر گر گئے۔ میں پھر جلدی سے اٹھا اور بھاگنے لگا۔ بلو نے جلدی سے مجھے پکڑ لیا اور پوچھا، ابے کہاں بھاگنے لگا ہے؟ میں نے بنا دیکھے ہی اپنے آپ کو چھڑوانے کے چکر میں بلو کے منہ پر 2-3 مکے مار دیے جس سے اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ اتنے میں توقیر اور عرفان نے جلدی سے مجھے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تبھی مجھے پتہ چلا، اوہ یہ تو میرے دوست ہیں۔ پھر میں پاگلوں کی طرح ان کے چہروں پر ہاتھ پھیرنے لگا اور ان کے نام لینے لگا۔ انہوں نے مجھے کہا، ارے کیا ہوا ہے تجھے؟ اور تو نے بلو کو کیوں مارا؟ اندھا ہو گیا تھا کیا؟ میں نے بلو کی طرف دیکھا تو بلو اپنی شرٹ سے اپنی ناک کو صاف کرتے ہوئے ڈرے ہوئے انداز میں میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں بلو کے پاس جانے لگا تو بلو مجھ سے ڈر کے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ میں نے کہا، یار سوری، دیکھ مجھے پتہ نہیں تھا تو ہے، میں تو بس اپنے آپ کو چھڑا رہا تھا، تو اسی افراتفری میں بس مجھ سے غلطی ہو گئی یار۔ بلو نے غصے سے کہا، وہیں رکا رہ، میرے پاس نہ آنا، تو نے جو کرنا تھا تو نے کر دیا، اب پاس نہ آنا ورنہ میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ بلو کی یہ بات سن کر میں نے کہا، چل یار ایسا کر، تو بھی مار لے مجھے، پر ایسے غصہ نہیں کر، تجھے پتہ ہے نا تم لوگ میری جان ہو اور میں واقعی میں شرمندہ ہوں اس لیے تجھے بول رہا ہوں، چل میرے منہ پر پنچ مار۔ بلو نے کہا، نہیں میں تیری طرح پاگل نہیں ہوں کہ پہلے ہتھوڑے جیسا پنچ مار کر تیرا تھوپڑا سجا دوں، بعد میں سوری بولنے لگوں، لیکن پھر بھی تو ہماری جان ہے۔ پر رنگ باز تو یہ بتا دے کہ یہ اندھوں کی طرح تو جا کدھر رہا تھا؟ میں نے کہا، یار عرفان کی بات سچ تھی کہ وہ لڑکی واقعی میں کوئی ڈراؤنی چیز ہے اور ایسا لگتا ہے وہ ایک نہیں بلکہ 2 چیزیں ہیں۔ بلو نے کہا، اچھا اس کا مطلب تو ان سے ڈر کے بھاگ رہا تھا؟ میں نے کہا، ہاں یار اس نے تو آج مجھے مار ہی دینا تھا، وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میں فوراً آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور اس سے جان چھڑا لی، ورنہ آج شاید تمہیں میں زندہ نظر نہ آتا۔ بلو نے ڈرتے ہوئے سب دوستوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہمیں اب جلدی سے ادھر سے نکل جانا چاہیے ورنہ یہ نہ ہو کہ وہ چیزیں تیرے پیچھے یہاں بھی آ جائیں۔ بلو کی یہ بات سن کر عرفان، ناصر اور توقیر بھی پوری طرح ڈر گئے۔ ابھی ہم بات نہیں کر رہے تھے کہ کسی کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ہمیں ایسا لگا کہ جیسے کوئی ہماری طرف بھاگتے ہوئے آ رہا ہے۔ ناصر نے کہا، یار تمہیں ایسا نہیں لگ رہا کہ جیسے کوئی ہماری طرف بھاگتا ہوا آ رہا ہے؟ میں نے کہا، یار آواز تو آ رہی ہے۔ اتنے میں توقیر نے ایک سائڈ پر دیکھتے ہوئے کہا، یار وہ کھمبا پہلے تو یہاں نہیں تھا، وہ دیکھو ذرا۔ جب ہم نے توقیر کی بتائی گئی سائڈ پر دیکھا تو وہاں واقعی میں ایک بڑا سا کھمبا سا دکھائی دیا جو کہ پہلے نہیں تھا۔ ہم سب دوستوں کی نظریں اس کھمبے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ میں اس کھمبے کو دیکھتا ہوا تھوڑا آگے چلا گیا تو ایسا لگا کہ وہ کھمبا نہیں بلکہ
बिना शाखों के कोई दरख्त जैसा लग रहा था जो कि हमसे कुछ ही फासले पर था, पर धुंध की वजह से वो साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इस दौरान मेरे दोस्त भी दूर खड़े उस खंबे की तरफ देख ही रहे थे। तभी मैं वापस अपने दोस्तों की तरफ आते हुए उनको इस दरख्त के बारे में बताने ही वाला था कि मेरी नज़र अपने दोस्तों की तरफ पड़ी तो मुझे कुछ अजीब लगा, क्योंकि मुझे उनकी तादाद में फ़र्क लग रहा था। मैंने दोबारा अपनी आंखें मलते हुए देखा तो मुझे नासिर, इरफान, बिल्लू और तोकीर के साथ कोई और भी खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो कि बिल्कुल उनसे एक कदम पीछे खड़ा उस खंबे की तरफ देख रहा था। मैं ये देखकर हैरान हो रहा था कि ये पांचवा बंदा कौन है जो उनके साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि धुंध में दूर से चेहरे पहचाने नहीं जा रहे थे, लेकिन तादाद में वाज़े 5 लोग खड़े नजर आ रहे थे। तभी मैंने वहीं से खड़े होकर अपने दोस्तों को आवाज़ दी, अरे ओ ढकनो, ये तुम्हारे साथ कौन है? जब मेरे दोस्तों ने उस बंदे की तरफ देखा तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि वो कोई और नहीं था बल्कि मेरी ही शक्ल में कोई उनके साथ खड़ा हुआ था। और मेरे दोस्त हैरत से कभी उस बंदे की तरफ देखते तो कभी मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, अरे क्या देख रहे हो, वो बंदा कौन है? तभी तो कीर ने बाकी दोस्तों से कहा, अरे धीमी, तो वो आ रहा है, तो ये कौन है फिर? इतने में सब दोस्त उस बंदे से डर कर पीछे हटने लगे। तभी मैं जल्दी से अपने दोस्तों की तरफ बढ़ता हुआ उनसे कह रहा था, क्या हुआ, कौन है वो? इतने में उस बंदे ने नासिर को गले से पकड़ लिया और ऐसे ऊपर उठा लिया कि जैसे नासिर का कोई वज़न ही ना हो। जब मैं उससे कुछ कदम ही दूर था तो मैं भी उसकी शक्ल देखकर हैरान रह गया कि ये तो बिल्कुल मेरे ही जैसा है। इस दौरान नासिर अपने हाथ पैर चलाकर खुद को उस बंदे से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नासिर उसके आगे बेबस हो गया था। तभी मैंने जल्दी से भागते हुए उस बंदे को धक्का मारा, जिससे वो बंदा गिर गया और नासिर भी उसकी पकड़ से छूट गया। तभी तो कीर ने जल्दी से नासिर को उठाकर खड़ा किया। इतने में उस शैतानी बंदे ने इरफान को पकड़ना चाहा। बिल्लू ने जल्दी से आगे बढ़कर उस बंदे के मुंह पर थप्पड़ मारने की कोशिश की तो उसने बिल्लू को पकड़ लिया और उसको ज़मीन पर लटाकर उसका गला दबाने लगा। तो कीर ने भी हिम्मत करके उस बंदे का हाथ पकड़कर बिल्लू की गर्दन से हटाना चाहा, पर वो बिल्लू को छोड़ ही नहीं रहा था। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर पूरी ताकत से उस बंदे के मुँह पर लात मारी तो उसने बिल्लू को छोड़ दिया और मेरी तरफ उठाया और मैं उसकी तरफ देखते हुए आराम से पीछे हटने लगा। वो मेरी तरफ घराता हुआ बढ़ रहा था। इसी दौरान मैंने तो कीर से कहा, अरे इधर आओ रंगबाजो, ये तुम्हारा बाप मेरे पीछे पड़ गया है, सारे एक साथ हमला करो इस पर। इतने में बिल्लू ने पता नहीं कहाँ से ईंट उठाई और भागते हुए उसके सर के पीछे दे मारी, और जैसे ही ईंट उसके सर पर लगी तो उसने इतनी खौफनाक आवाज़ निकाली कि हम सब में खौफ की लहर दौड़ गई और वो ज़मीन पर बैठकर अपने सर को पकड़कर चीखने चिल्लाने लगा, जैसे कि उसकी जान ही निकल गई हो। अभी हम उसकी तरफ देख ही रहे थे कि इतने में इरफान ने वापस धोबी घाट की तरफ भागते हुए कहा, अरे वो देखो, वो क्या है? हमने जब उसकी बताई हुई जगह की तरफ देखा तो वो जैसे हम खंबा या दरख्त समझ रहे थे, वो कोई और ही चीज़ थी जो हमारी तरफ तेज़ी से बढ़ती हुई आ रही थी। अब हम बेबस हो चुके थे, क्योंकि इस पांचवें बंदे से लड़ते हुए हमें ज़रा भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो हमारी तरह ही नजर आ रहा था, बल्कि वो सिर्फ एक रंगबाज के अलावा हमें कुछ नहीं लग रहा था। लेकिन वो लंबी सी बला क्या थी और वो हमें क्या कर देती हमें नहीं पता था। हमारी तो उसे देखते ही जान निकल रही थी, जबकि वो हमें साफ दिखाई भी नहीं दे रही थी। बस एक ऐसा लग रहा था जैसे किसी खंबे ने बड़ा सा काले रंग का लिबास पहना हुआ है और वो हमारी तरफ आ रहा है। इरफान डरपोक ज़रूर था, पर उसने भागते हुए हमें ये समझा दिया था कि अब अगर हम यहाँ खड़े रहे तो मर जाएंगे। इरफान भागता हुआ हमसे काफ़ी दूर निकल गया था। तभी नासिर ने इरफान की तरफ देखते हुए कहा, अरे रुक जा डरपोक, कहाँ जा रहा है? लेकिन इरफान ने किसी की एक ना सुनी और वो देखते ही देखते वहाँ से भाग गया। और अभी मैं इरफान की तरफ देखकर वापस पलटा ही था कि इतने में मुझे उस खंबे नुमा चीज़ के पास से कोई चीज़ जानवर की तरह भागती हुई हमारी तरफ आती हुई दिखाई दी। मैं उसी की तरफ देख ही रहा था कि नासिर, बिल्लू और तोकीर मेरे सर की तरफ देखते हुए अचानक मुझसे दूर हटने लगे, और जब मेरी नज़र उन पर पड़ी तो मैंने हैरत से कहा, अरे वहाँ क्यों जा रहे हो? वो कोई चीज़ भागती हुई उधर ही आ रही है। लेकिन ये तीनों दोस्त इस तरह मुझसे दूर हो रहे थे कि जैसे मैं उनके लिए कोई जिन हूँ, और जैसे ही वो मुझसे कुछ फासले पर गए तो बिल्लू ने डरे हुए अंदाज में अपनी कांपती हुई उंगली मेरे सर की तरफ करते हुए कहा, वो तेरे पीछे है। बिल्लू की ये बात सुनकर जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे पूरे जिस्म में एक वहशत की लहर दौड़ गई। उसी वक्त मेरे पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए और डर से मेरी हालत ऐसी हो गई कि मेरी ज़ुबान तक कांपने लगी और मेरी ज़ुबान से कोई अल्फाज भी नहीं निकल रहा था।
کیونکہ میرے پیچھے وہی قبرستان والی لڑکی کھڑی ہوئی تھی جو کہ بہت ہی لمبی تھی اور بہت ہی بھیانک شکل میں جھک کر مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے سارا کچھ ہی بھول گیا جو کہ ابھی تک ہمارے ساتھ ہو چکا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی فوراً پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن میری کانپتی ہوئی ٹانگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے میرا پورا جسم ہی اپنے قابو میں کر لیا ہے، کیونکہ اس کا کافی ساری آنکھوں والا بھیانک چہرہ بالکل میرے چہرے کے پاس ہی تھا، اور وہ ایسے جھک کر مجھے دیکھ رہی تھی کہ جیسے وہ مجھے اپنے خونخوار دانتوں سے چبا جائے گی۔ ابھی میں بے بسی کی حالت میں اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں وہ جس بندے کو ہم نے پیٹا تھا وہ اپنا ہاتھ اپنے سر کے پیچھے رکھ کر چلتا ہوا آیا اور اس لڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تبھی اس منحوس لڑکی نے اس بندے کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کے سر سے ہٹایا تو اس کا سر بری طرح پھٹا ہوا تھا۔ اسی لڑکی نے اپنی زبان سے بندے کے سر کو چاٹا اور پھر اچانک غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے بھیانک آواز میں چلائی، اور تبھی اس نے اپنے خوفناک پنجے سے میرا سر پکڑ لیا۔ اس کے نوکیلے ناخن میرے سر میں چبھ رہے تھے۔ پھر اس نے اپنی گندی سی کالے رنگ کی زبان باہر نکالی۔ اسی وقت میں دل میں اللہ سے توبہ کرتے ہوئے دعا کرنے لگا، اور میں نے اللہ سے دعا میں کہا، میرے اللہ مجھے آج بچا لو، میں دوبارہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کروں گا، میں ہمیشہ اچھا انسان ہی بن کر رہوں گا، بس آج مجھے بچا لو۔ مجھ سے آیت الکرسی بھی نہیں پڑھی جا رہی تھی۔ یہ کہنے کے بعد میں نے دل میں ہی آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی کہ اچانک کہیں سے ایک بڑا سا پتھر آیا اور اس شیطانی لڑکی کے منہ پر لگا، جس سے شاید اس کی ایک آنکھ پھوٹ گئی، اور وہ چلاتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنی آنکھ پر رکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے آج بھی اس کی وہ خوفناک چیخیں یاد ہیں۔ جیسے ہی اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو میرے منہ سے فوراً آیت الکرسی واضح نکلنے لگی۔ تبھی ایک دو اور پتھر آئے اور وہ بھی اس کے منہ پر لگے، اور ان پتھروں کے لگتے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور چیخنے لگی۔ اسی دوران وہ جو شیطان بندہ اس کے پاس کھڑا تھا اس کی شکل بھی بھیانک ہو گئی، اور جیسے ہی اس بندے نے اس لڑکی کو چھونے کی کوشش کی تو اس شیطانی لڑکی نے اس بندے کو دور دھکا دے دیا، جس سے وہ دور جا کر گرا۔ تبھی میں نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا تو وہ زمین پر سے پتھر اٹھا اٹھا کر اس منحوس لڑکی کو مار رہے تھے۔ اسی دوران میں آیت الکرسی پڑھتا ہوا اپنے دوستوں کی طرف بھاگا، اور میں نے اونچی آواز میں اپنے دوستوں سے کہا، جلدی بھاگو یہاں سے، رکنا مت، جلدی کرو۔ میری یہ بات سن کر ناصر، بلو اور توقیر کلمے پڑھتے ہوئے ایسے وہاں سے بھاگے کہ ہم نے مڑ کر دوبارہ پیچھے نہیں دیکھا کہ وہ چیزیں ہمارے پیچھے کہاں تک آئیں اور کہاں نہیں، لیکن ہم ایسے بھاگ رہے تھے کہ اپنے گھر میں بھی بھاگ کر داخل ہوئے، اور جیسے ہی ہم گھر پہنچے تو ہمیں ایسا بخار چڑھا کہ 5 دن تک ہم میں سے کچھ لوگوں کو صحیح سے ہوش بھی نہیں آ رہا تھا، جس میں سے میں، بلو اور ناصر سر فہرست تھے، باقی تو جلدی ہی ٹھیک ہو گئے تھے۔ 6 دن جا کر ہماری طبیعت ٹھیک ہوئی، اور 7ویں دن جب ہم لوگ اکٹھے ہوئے تو بلو نے کہا، سنا بھئی رنگ باز، اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، یار سب کچھ ٹھیک ہے، پر میرے گال پر تھوڑی تھوڑی جلن سی ہو رہی ہے۔ بلو نے کہا، ابے تجھے تو اس پاگل کے بچے نے تو مارا ہی نہیں تھا، تو پھر تیرے گال پر کیا ہوا؟ میں نے کہا، یار مجھے اس رنگ باز نے نہیں مارا، بلکہ اس چنگڑ کی بچی نے تھپڑ مارا تھا جس کو میں شہزادی سمجھ کر قبروں کے پاس ملنے گیا تھا۔ ناصر نے کہا، پر وہ شہزادی کیسی تھی، تو نے یہ تو بتایا نہیں۔ میں نے اپنے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بے کمینے، اب تجھے میں کیا بتاؤں، وہ شہزادی کم اور پہلوان زیادہ تھی۔ سالی کا ہاتھ بہت بھاری تھا، مجھے تو رات میں سورج نظر آنے لگا۔ توقیر نے کہا، چل کوئی بات نہیں، تو اس کے تھپڑ کو پیار کی نشانی ہی سمجھ لے۔ توقیر کی یہ بات سن کر ہم سب لوگ ہنسے۔ اتنے میں عرفان نے کہا، یار کاش ہم اس آدمی کی بات مان لیتے۔ بلو نے کہا، ہاں یار وہ بیچارہ صحیح کہہ رہا تھا، اور ہم اسے ہی ٹوکنے کے چکر میں پڑے ہوئے تھے۔ توقیر نے کہا، یار یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ جب بھی کوئی بڑا کسی قسم کا کوئی رسک لینے سے منع کرے تو ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے لیے بہتر ہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ بلو نے کہا، یار بات 100% درست ہے، لیکن ذرا سوچو، اگر ہم وہاں نہیں جاتے تو ہمارے اس دیمی رنگ باز کو اس شہزادی کے پیار کی نشانی کیسے ملتی؟ یہ کہتے ہوئے بلو اپنے گال پر ہاتھ لگا کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ بلو کی بات پر ہم سب پھر سے زور زور سے ہنسنے لگے۔